बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज 16 जून 2022 है और मुद्दे दो हैं हमारे पास बात करने के लिए। एक मुद्दा है DGISPR या पाकिस्तान की फ़ौज को जवाब शिकवा शिकवा जवाब शिकवा शिकवा जवाब शिकवा फिर जवाब शिकवा। मतलब ये खेल शुरू हो चुका हुआ है कि वो इधर करते हैं, ये इधर से उधर करते हैं, लेकिन वो जो नहीं मानता वो नहीं मान रहा। दूसरा मुद्दा है बख्तावर भुट्टो ज़रदारी साहिबा का कि वो कहती हैं कि परवेज़ मुशर्रफ को किसी भी वक्त किसी भी हालत में माफ़ नहीं किया जा सकता, लेकिन उनकी पार्टी क्या है और परवेज़ मुशर्रफ साहब को माफ़ ना करने की इकलौती वजह उनके पास वो क्या है, और फिर उनकी पार्टी क्या कर रही है और उनकी पार्टी है क्या, इस पर बात करेंगे। और सेनेट में उनके साबिक वज़ीर आज़म, उनकी पार्टी के एक बड़े लीडर, साबिक बल्कि वाइस चेयरमैन हैं वो वाले, और सेनेट में वो कायदे हिज़्ब इख्तलाफ भी रहे हैं। तो खैर बात ये है जी कि हम बात करेंगे DGISPR साहब ने आज एक बार फिर उनको बयान देना पड़ा। वो आए मोहम्मद मालिक साहब के शो में, आज नहीं कल रात को, मैं माफ़ी चाहता हूँ, और वो आए और उन्होंने आके असद उमर साहब के बयान के ऊपर एक बयान दिया। और असद उमर साहब के बयान के बाद आप अपने सोशल मीडिया के ऊपर अपने जो सार्फिन या अपने जो क्या उनको कहते हैं पार्टी कारकुनान, उनको जवाब देते हुए एक सवाल में इमरान खान साहब नफ्से नफीस क्या फरमाते हैं। वो कहते हैं कि DGISPR कौन होता है, ये फैसला करने वाला कि साजिश हुई थी कि नहीं हुई थी। सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान है, उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा है कि जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, तो वो करवाएं, फिर पता चलेगा। और वो फिर वो पूरी प्राम कहानी देखें। सर मुद्दा ये है कि इमरान खान साहब को आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा। आप इमरान खान साहब के हक़ में हो, आपको इमरान खान साहब की शक्ल में कोई चीज़ और नज़र आती हो, आपको इमरान खान साहब के नज़रियात, उनके ख़यालात, उनके इक़दामात, उनकी सियासत, उनके अंदाज़े हुकूमत, उनकी परफॉर्मेंस और उनकी गुड गवर्नेंस, हर चीज़ पर शक हो सकता है कि उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। एतराज़ हो सकता है कि उनको सियासत नहीं करनी आई, एतराज़ हो सकता है कि उनको मुल्क चलाना नहीं आया, लेकिन आपको ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को तिगनी का नाच नचा दिया है। वो पाकिस्तानी फ़ौज जिसका इलाज भुट्टो के पास नहीं था, वो पाकिस्तानी फ़ौज जिसने जनाब जितनी देर किया बराह रास्त हुकूमत की पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, और जब जी चाहा आइन को तोड़ा और आकर बरसरे आम बरसरे इक़्तिदार आए और अपनी मर्ज़ी से जजों से हल्फ उठाए, कोड़े मारे, लोगों को कैद किया, मज़ामतकारों को जनाब अली नौकरियों से निकाला और हर किस्म के जिलावतनियाँ काटना पड़ी लोगों को। तो वो जनाब फ़ौज जो है वो इमरान खान साहब को राज़ी नहीं कर पा रही। इमरान खान साहब वो की फसाहत और बलागत इतनी शदीद है कि पाकिस्तान की फ़ौज उनके बोझ के तले दब जाती है। और वो कब से शुरू हुए हैं, मेरा ख्याल है 14 अप्रैल से वो शुरू हुए हैं। उन्होंने यानी कि कौन, DGISPR साहब, उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपको याद होगा 9 और 10 की रात, 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात, जो इमरान खान साहब है उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई थी। और तब वो खबर आई थी कि 9 को वो हेलीकॉप्टर आया, वो जनाब वो कौन था, वो जो हमारे दोस्त अरशद शरीफ साहब ने बड़ा एक वो ड्रामेटिकली किया, वो कौन था कि जिसके हुक्म के ऊपर प्रिजनर वैन्स आ गई थी, वो कौन था जिसके हुक्म के ऊपर ये हो गया, हालांकि वज़ीर आज़म इमरान खान थे, वो कौन था वो जिसको कह रहे हैं, वो ज़ाहिर है कि वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, यही वो कह रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो बड़ा जो ड्रामेटिक था वो बात कि उस रात को क्या हुआ। तो मेरा ख्याल है कि अब के हालात देखते हुए शायद किसी के दिल में अब ये हसरत जागती हो कि उस रात जो ख़बरें गर्दिश कर गई थी कि जनाब वो कोई मतलब ज़दोकोब करने वाली, और फिर वो उनको पकड़ कर निकाला मुझे क्यों निकाला से पकड़ कर निकाला, खींच के निकाला, थ्रू के निकाला, तो वो किसी के दिल में आ रही हुई हसरत के यार ये कर ही लेते हैं। अगर किया होता तो शायद इमरान खान साहब की रूह अंदर तक जो है वो ठंडी ठार हुई होती।
اتنی بے چینی میں وہ جب ان کو تڑوڑی مٹی لگی ہوئی ہے کہ ان کو کسی پل چین ایک پل نہیں اور کوئی حل نہیں ہے جی. وہ والی بات مجھے ذہن میں آ رہی ہے کہ شاید کسی کے دل میں یہ حسرت جاگ رہی ہو کہ اگر اس رات واقعی یہ کام کر دیتے تو عمران خان صاحب جو یہ پٹاختے پھرتے پائے جا رہے ہیں تو یہ شاید سکون میں ہوتے. لیکن جی معاملہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت بڑے سیاستدان، ایک زرداری سب پر بھاری، اور جس کی سیاست کو سمجھنے کے لیے پی ایچ ڈی کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرا خیال ہے کہ کس نے کہا تھا، یہ شاید جاوید ہاشمی صاحب نے کہا تھا، میں سوری معافی چاہتا ہوں اگر انہوں نے نہیں کہا تھا، لیکن یہ بات مشہور ہوئی تھی، کسی نے کہا تھا، کسی بڑے آدمی نے کہا تھا. تو اس نے بیچارے نے کہا تھا بلا آتا ہے دودھ پی جاتا ہے، اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ایک دفعہ کہا تھا. پھر 1 سال ان کو پاکستان سے باہر رہنا پڑا تھا، 1 سال. اور نواز شریف صاحب 3 دفعہ کا وزیر اعظم، پنجاب سے جس کا تعلق، پنجاب میں جس کا ووٹ بینک، وہ جس کے ایک خطاب کے اوپر پورا پنجاب جو ہے وہ لرزنا، پھڑکنا، دھڑکنا اور پتہ نہیں پھڑکنا شروع کر دیتا ہے، کیا کیا شروع کر دیتا ہے. اور سب سے بڑا، اور وہ کہتے ہیں کہ دی ہاؤس آف دا اسٹیبلشمنٹ، کہ پنجاب کو سب سے بڑی جو گالی پڑتی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے پڑتی ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا بینیفیشری پنجاب ہے. یہی ہے نا، باقی صوبے یہی کہتے ہیں. اس کا لیڈر نواز شریف ایک دفعہ کہا تھا گجرانوالہ کے جلسے میں کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب آپ ذمہ دار ہیں اس سوغات کے جو آپ لے کے آئے ہیں عمران خان صاحب کی صورت میں، اور جنرل فیض حمید صاحب آپ ذمہ دار ہیں اس سوغات کے، آپ نے یہ پاکستان کے اوپر مسلط کی ہے، آر ٹی ایس بٹھا کے جو بھی الزامات لگائے. تو سر جی پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب نے دوسری دفعہ نام نہیں لیا. لیکن یہ چیمپئن ہمارے، یہ کریڈٹ دیں آپ عمران خان صاحب کو کہ یہ جناب پہلے دن سے 27 مارچ سے لگے ہوئے ہیں کہ سازش ہو گئی، اور کھلے عام کہتے ہیں کہ سازش کو روکنا جن کا کام تھا انہوں نے نہیں روکی. یعنی کہ وہ امریکی ایجنٹ، پوری پاکستان کی فوج امریکہ کی ایجنٹ، کہ پتہ چل گیا، میں نے وہ مراسلہ سامنے رکھ دیا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں سائفر سامنے رکھ دیا، اور تینوں چیفز اور چیئرمین، ان کے چیئرمین پاکستان کی مسلح افواج یعنی بحری فضائی، اس کے جو سربراہ ہیں جنرل ندیم، وہ ان کے سامنے رکھ دیا. تو جناب وہ انہوں نے سازش ہی نہیں روکی، اور وہ بیچارے صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں، کبھی اس ٹی وی چینل، کبھی اس ٹی وی چینل، کبھی پریس کانفرنس. لیکن وہ کہنا میں نہیں مننا. تو کیا یہ لاڈلے ہیں؟ کیا ہیں عمران خان؟ کوئی تو بات ہوگی نا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کی فوج کا کریکٹر ان کو نظر آ رہا ہے، تاریخ گواہ ہے. بھٹو کے ساتھ سلوک کیا ہوا، بے نظیر بھٹو بیچاری جو ہیں وہ ہیں جی. اور پھر نواز شریف صاحب وہ جلا وطنی 1 نہیں 2 دفعہ، چلے کسی نے نہیں کیا تو گئے، لیکن مجبور ہو کے گئے نا. اور اب ان کی حکومت ہے، ان کی پارٹی کی حکومت ہے، لیکن پاکستان نہیں آ پا رہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں تسی نہیں جانا، وہ مچھر لڑ جائے گا، سوری وہ کرونا، بقول عثمان بزدار صاحب کے کرونا کاٹ جائے گا آپ کو. تو کیوں؟ سوال ہے کہ کیوں عمران خان صاحب کو سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ کیا چکر ہے؟ کیا عمران خان صاحب کے پاس بڑی اسٹریٹ پاور ہے؟ کیا مطلب یہ سر جی 2-3 چیزیں ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہے. ایک کہ عمران خان صاحب کا جو آپ نے جو ایک مانسٹر، ایک پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے ان کو جو ہوا بھری، جو ان کو لیڈر بنایا، وہ آپ کا اپنا گھر جو ہاؤس آف اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپ خود ان کا گرویدہ ہو گیا. اس پروپیگنڈا کیا تھا کہ زرداری چور، نواز شریف چور، پیپلز پارٹی چور، پاکستان مسلم لیگ نون چور. تو لہٰذا جو آسمان سے اترا ہوا اوتار اور نیک پارسا، صادق اور امین، پاکستان کا واحد ہمدرد، مسیحا، ڈریم ٹیم، وہ آئے گا، چھا جائے گا، پاکستان کے مسئلے حل کر دے گا، پاسپورٹ کو عزت دے دے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، دنیا میں عزت ہو جائے گی. یہ سارے کا سارا جو چورن آپ نے 2 پولیٹیکل پارٹیوں کو ذلیل اور رسوا کرنے کے اوپر بیچا تھا، وہ آپ انہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا اس کے لوگوں نے ہی وہ بائی کر لیا اور سب سے زیادہ کیا. تو لہٰذا ان کو لگتا ہے کہ جی کہ مطلب عمران خان صاحب ان کی سافٹ بیلی کے اوپر ہٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ ان کی سٹرنتھ، ان کے گھر کے اوپر حملہ، گھر کا بیدی لنکا ڈھائے.
تو ان کو لگتا ہے کہ یہ والا معاملہ. دوسرا پھر وہ وہم و گمان اور وہ کیا اس کو کہتے ہیں کہ بدگمانیاں کہ زیک اسمتھ جو ہے وہ ابھی تک عمران خان صاحب کو اپنا بہنوئی کہتا ہے. اور پھر یہودیوں میں تو یہ ہوتا ہے کہ ماں کے اوپر جس کہ وہ آپ کی ہوتی ہے قومیت یا مذہب، اگر آپ کی والدہ یہودی ہیں تو پھر آپ یہودی ہیں. یہ ایک عرف عام بات ہے، میں اس کے بارے میں ایگزیکٹ نالج نہیں رکھتا، لیکن یہ بات وہ ہے جو ہم نے سنائی ہے اور بہت شدت کے ساتھ تواتر کے ساتھ سنی ہوئی ہے. تو یعنی کہ ان کی بیٹی کے بچوں کا باپ، تو اور وہ کون ہے؟ وہ جو یہودیوں کی جو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل وہ جو ہے نا الومیناٹی اس کو کہتے ہیں، اس کے وہ کرتا دھرتا ہیں وہ والا خاندان. تو کہیں اس وجہ سے تو نہیں کہ ہاتھ ڈالنا مشکل ہے کہ یار اور پھر یہ جو کچھ مرضی کرتے پھریں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کل بھی آج بھی، بلکہ میں تو کہوں گا کہ 27 مارچ سے آنورڈ عمران خان صاحب جو ہیں وہ فائرنگ کر رہے ہیں تر 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 پاکستان کی فوج کے اوپر اور پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، پاکستان کی فوج کی کمانڈ کے اوپر. کبھی ان کو امریکہ کا ایجنٹ کہتے ہیں کہتے ہیں ان دا سو مینی ورڈز بٹوین دی لائن، کہ جن نے روکنی تھی امریکی سازش انہوں نے نہیں روکی. جو اگر وہ سازش نہیں روک رہے، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے، تو پھر اس کا مطلب ہے یا تو وہ نااہل ہیں یا پھر وہ ملے ہوئے ہیں. تو یہ دونوں الزام جو ہیں یہ غلط ہیں، شدید غلط ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ رسپانس، وہ ایکشن، وہ رد عمل پاکستان کی فوج کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آیا عمران خان صاحب کے خلاف. وجہ کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. لاڈلا ہے کہ نہیں لاڈلا، کوئی اور مسئلے مسائل ہیں اللہ بہتر جانتا ہے. ہمیں اتنا پتہ ہے کہ ایک دفعہ آصف زرداری نے کہا تھا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، سال پورا باہر رہنا پڑا. ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ فلاں فلاں صاحب یہ آپ لے کے آئے ہیں، آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، آپ کو اس کا حساب دینا پڑے گا. اس کے بعد نواز شریف صاحب کے پاس جو ہے وہ انہوں نے میں نہیں کہتا کہ ان کی ہمت جواب دے گی، لیکن انہوں نے دوسری دفعہ ان کے نام نہیں لیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان صاحب تو ہر دوسرے دن چیلنج کر رہے ہوتے ہیں. کل انہوں نے پرسوں کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں یہ والی بات کہی، اور اسد عمر صاحب بھتیجا، جنرل غلام عمر صاحب کا بیٹا اور محمد زبیر صاحب کا بھائی، اس نے جناب کیا کھل کے چیلنج کیا ہے کہ آپ کون ہوتے ہیں یہ سیاسی معاملات میں بات کرنے والے، ایک طرف کی سائیڈ لینے والے. اور پھر جناب شکوہ یہ انہوں نے کیا، بلکہ شکوہ کیا، شکایت کی. شکوہ تو چھوٹی چیز ہوتی ہے، شکایت کی اور جواب آیا شکایت کا. اور وہ مالک صاحب کے پروگرام میں ہم نے کوئی سیاسی بات نہیں کی، یہ بابر افتخار صاحب نے کہا ہے. تو سر جی بطور ایک کہہ لیں کہ ایک وہ شخص کے جب وہ دیکھتا ہے کہ یار ادھر کچھ اور سلوک ہے، ادھر کچھ اور سلوک ہے، تو پھر اس شخص کو مزہ ضرور آتا ہے. اور یہ آپ کو بھی آ رہا ہوگا. کریڈٹ دیں عمران خان صاحب کو کہ جناب وہ پورا جو ہے وہ پورا ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ نچا رہے ہیں یوں کر کے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ عمران خان صاحب کو اس کا جواب دینا پڑنا ہے، بھاری قیمت ادا کرنی پڑنی ہے، آج نہیں تو کل یہ ہونا ہے. تو اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے کہ پھر وہ جو بھی انہوں نے جواب دیے، انہوں نے کہا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر جو عمران خان صاحب کا مطالبہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن بن جائے. اب پتہ نہیں حکومت کیوں نہیں بنانا چاہ رہی اس پہ. حکومت مطلب کیا وہ ہے نا کہ جی کہ وہ ایک شیرنی جو تھی وہ مطلب اس کا کوئی لو افیئر ہو گیا، تو شیر صاحب کو پتہ چلا کہ جناب وہ نہیں ہے کارن. تو جو ایک وہ چوہا تھا نا جی وہ ٹینشن میں گھوم رہا ہے. تو وہ باندر نے پوچھا کہ جنگل کا ذکر ہے، باندر نے پوچھا پائن کا دی ٹینشن، انہوں نے کہا شیرنی کرون نکل گئی یار، فرار ہو گئی کسی دن. انہوں نے تینوں کا دی ٹینشن، انہوں نے کہا یار میرا نام ہی آ سکتا ہے. تو یہ پولیٹیکل جو گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے اس طرح کے کاموں میں نام آنا یہ خوش فہمی کی بات ہے. مطلب شہباز شریف صاحب کے بھرا دا نام ہی ہو سکتا ہے کہ سازش کرنے والوں میں. تو سازش اگر ہوئی ہے ہی نہیں، پاکستان کی فوج کہہ رہی ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، تو ان کو کمیشن بنانے میں کیا امر مانے ہیں؟ سوال ہے. مطلب یہ کیوں نہیں بنا رہی گورنمنٹ؟ بنائیں جوڈیشل کمیشن، جس کو بھی بنانا ہے بنائیں، فارغ کریں. لیکن نہیں، کیونکہ ان کی سائنس ہی اور ہے، یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. تو یہ فیصلے گورنمنٹ کے ہیں بنانے ہیں کہ نہیں. بنائیں گے تو عزت رہ جائے گی، نہیں بنائیں گے تو عمران خان صاحب ذلیل کرتے رہیں گے اور پاکستان کی فوج کو گاہے بگاہے یوں ادھر سے کبھی ادھر سے ادھر ڈوبے ادھر ابھرے، ادھر ڈوبے ادھر ابھرے، یوں کر کے ان کو جواب دیتے رہنا پڑنا ہے. تو یہ تو ہو گیا ایک معاملہ. تو دوسرا میں نے آپ کو بتانا ہے کہ پرویز مشرف صاحب کی واپسی کا چرچا ہے.
کل والے آخری ولاگ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود کہ جب ایک حکومت وقت جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے وہ فرما رہے ہیں، ان کے کل انہوں نے سینٹ میں یوسف رضا گیلانی صاحب نے فرمایا کہ بے بسی کا اعلان کیا. میں نے تو معاف کر دیا تھا، جب میں وزیر اعظم تھا تبھی معاف کر دیا تھا پرویز مشرف صاحب کو، اور وہ جب باہر گئے ہم سے پوچھ کے گئے، واپس آئیں گے ہم سے پوچھ کے آئیں گے، وہ جن کے ہیں انہی کے ہیں، قانون سب کے ساتھ ایک جیسا ہونا چاہیے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں آئے نہ آئے، اس طرح کی بات لپیٹ گئے. لیکن جو ہیں بختاور بھٹو زرداری، یہ فرماتی ہیں، انہوں نے ٹویٹ کیا ہے کل کہ absconding and runaway dictator directly involved in the assassination of Shaheed Benazir Bhutto will never be forgiven, not in whatever remains of his lifetime nor history. ہیں جی کہ جی کوئی معافی نہیں ہے، نہ اس کی زندگی میں نہ تاریخ میں. وہ کیونکہ وہ بینظیر بھٹو کا قاتل ہے. یہ وہ کہہ رہی ہیں میڈم، میری تو وہ مطلب میڈم میں ان کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک مطلب بالحاظ عہدہ کہہ لیں کہ وہ بڑی ماں کی بڑی بیٹی ہیں، لیڈر کی بہن ہے، اور میں لیکن ان کو ہماری تو بچیوں جیسی ہے. تو بختاور بی بی اگر آپ اس میں تھوڑا سا ایڈ کر لیتی، میں مانتا ہوں کہ ایک ماں کے یا ایک بیٹی کے جذبات کیا ہو سکتے ہیں اپنی والدہ کے مبینہ قاتل کے بارے میں، یہ میں جانتا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن آپ بینظیر بھٹو کی بیٹی ہیں، آپ ذوالفقار علی بھٹو کی نواسی ہیں. اگر آپ دے دیتی نا جی نام کے ساتھ میں کہ وہ کانسٹیٹیوشن بھی اس نے 2 دفعہ ایبروگیٹ کیا ہے، اس نے ججوں کو رولا ہے، قید کیا ہے، اس نے پاکستان کے شہریوں کو امریکہ کے حوالے کیا ہے، کچھ اس طرح کی بھی بات اگر آپ ایڈ کر دیتی تو ویلیو ایڈ ہوتی. اب یہ تو ذاتی انتقام والی بات لگ رہی ہے. بینظیر بھٹو جو تھی کوئی شک نہیں وہ پاکستان کا سرمایہ تھی، پاکستان کی لیڈر تھی، کوئی نہیں، لیکن دستور سے بڑا تو کوئی نہیں نا جی. اگر دستور کی اہمیت پاکستان پیپلز پارٹی نے بیان نہیں کرنی، اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے نہیں بیان کرنی، تو عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ دستور کی 18ویں ترمیم کی ہے، وہ تو اس طرح کی مخلوق ہے. اور کیا پاکستان کے ڈکٹیٹرز وہ دستور کی بات کریں گے؟ وہ دستور کی جو افادیت ہے اور دستور کی جو سپریمیسی ہے اس کا پرچار وہ کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے. یہ انہوں نہیں کرنا ہے. ویسے ہی پیپلز پارٹی جو ہے وہ چیزیں بھول چکی ہے، مطلب پریکٹیکلی گراؤنڈ کے اوپر سیاست کرنے والے کہتے ہیں کہ جی آئیں بسم اللہ. اور یہ بات ذہن میں رکھیں بختاور بی بی صاحبہ کہ آپ کی والدہ کے اسی قاتل کو جو ریڈ کارپٹ بچھا کے آپ کے والد صاحب نے باہر بھیجا تھا، تو زمینی حقائق اور ہوتے ہیں جن کے ساتھ سیاستدانوں نے نبرد آزما ہونا ہوتا ہے. میں اس فلسفے کو مانتا ہوں، لیکن ٹوکن کے طور پر احتجاج تو کیا جا سکتا ہے. ٹوکن کے طور پر پاکستان کے دستور کا کوئی بین تو ڈالا جا سکتا ہے، کوئی نوحہ تو کہا جا سکتا ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب کی کلاس تو آپ لے سکتی ہیں کہ گیلانی صاحب آپ کس طرح یہ بات کر سکتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے. اور پھر وہ جو حالیہ دنوں میں آپ کے ہاں آپ کا صوبہ جہاں پر آپ کی حکومت ہے وہاں پر جو بلوچوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اللہ اللہ، بس اللہ کی پناہ، اللہ معاف کرے. کیا کہا جا سکتا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ وہ وہاں پر عورتوں کو پولیس دست درازی کر رہی ہے؟ کیا یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا شیوا ہے؟ یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا کوئی اور جماعت ہے؟ تو یہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے. آپ کو بینظیر بھٹو کے کا قتل کوئی پرسنل معاملہ نہیں ہے. ساتھ میں دستور کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اور یہ بھی بات آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پہلی دفعہ پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ وطن سے جب باہر گئے تھے صدارت چھوڑنے کے بعد، تو وہ آپ ہی کی گورنمنٹ تھی، آپ کے والد صاحب کی گورنمنٹ تھی. یوسف رضا گیلانی صاحب آپ کی پارٹی کے ہی وزیر اعظم تھے، یا آپ ہی کی پارٹی سے تعلق رکھتے تھے جو اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم تھے، جو آج بھی کہہ رہے ہیں یعنی کہ کل کہ میں نے معاف کر دیا تھا اپنے ہوتے ہی وزیر اعظم کو. تو پھر یہ ٹویٹ کرنے سے پہلے ذرا ان سے پوچھ لیتی، اپنے والد صاحب سے پوچھ لیتی کہ جی کہ پرویز مشرف صاحب کا اب کیا کرنا ہے. تو یہ جذباتی باتیں ہیں. میرا خیال ہے جذبات سے آگے نکل کے بھی بات کرنی چاہیے، پریکٹیکل بات کرنی چاہیے. اور پریکٹیکل باتیں یہی ہیں جو کہ افسوسناک ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیں دوہرا فیس نظر آ رہا ہے، اور اس کے بدقسمتی ہے، افسوس ہی کیا جا سکتا ہے اس پر، اور کیا کہے کوئی. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.